बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यासिर नवाज़ और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू स्टोरीज़। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको नौशेरवां आदिल ईरान के बादशाह की हुकूमत के बारे में बताया था कि जब नौशेरवां आदिल की हुकूमत ख़त्म हुई तो आने वाले बादशाह ने नौशेरवां आदिल और उसके सारे ख़ानदान को मुल्क से निकाल दिया। चुनाचे ये लोग ईरान से निकलकर इधर उधर बिखर गए। अर्श से फर्श पर गिरे तो जिधर को मुंह आया उधर का रुख कर लिया। ज़रिया मुआश ने उन्हें बिखेर दिया, खाना बदोश कर दिया। इंसाफ के अलमदार बेइंसाफ़ी का शिकार हुए। बड़े मरते गए, बच्चे जवान होते गए और नस्लें रूपोश और नमूदार होती गई। इसी नस्ल का एक शख्स कर्रार अल-हकम बिन कर्रार अरसलान, गिरा हुआ जवान, चेहरे पर आबाओ अजदाद की अजमत के नकूश नुमायां, मगर तंगदस्त और रोज़ी का मतलाशी बुखारा के एक जंगल से गुज़र रहा था। किसी ठिकाने की तलाश में जा रहा था, थक गया और एक दरख्त तले बैठ गया। करीब घनी झाड़ियाँ और घने पेड़ थे। उनकी ओर से उसे बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अल-हकम को मालूम था कि ये कोई खाना बदोश ख़ानदान है। वो लेट गया। बच्चे हंसते खेलते दूर निकल गए। खामोशी तारी हो गई। इस खामोशी से एक मुतरन्नम आवाज़ उभरी। आवाज़ जवान थी और मुकद्दस भी। कोई औरत तिलावत कुरान पाक कर रही थी। कर्रार अल-हकम पर वजद सा तारी हो गया था। उसकी थकन दूर होने लगी। सुनते सुनते वो बिदक उठा और उठ कर दौड़ पड़ा। झाड़ियों से घूमकर उधर गया जहाँ खाना बदोशों ने दो फटे पुराने पैबंद लगे खैमे लगा रखे थे। एक खैमे के बाहर एक जवान लड़की कुरान पढ़ रही थी। वो अपनी आवाज़ की तरह दिलकश और हसीन थी। दो बूढ़े आदमी अलग बैठे रस्सियाँ बना रहे थे। चंद औरतें और दो चार मर्द भी थे। कर्रार अल-हकम को देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो उनके दरमियान चला गया। आपकी इस बेटी ने एक आयत गलत पढ़ी है। अल-हकम ने बूढ़ों से कहा, मुझे इजाज़त हो तो इसकी गलती दुरुस्त कर दूँ। ज़रूर कर दो, एक बूढ़े ने कहा। हमने नहीं सुना ये सही पढ़ रही है या गलत। आपको सुनना चाहिए, अल-हकम ने कहा। आप कहाँ से आए हैं? हम तुर्क हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुर्क मुसलमान? वो तो मैंने देखा है कि आप सब मुसलमान हैं। अल-हकम ने कहा, मैं ज़रा इसकी गलती दुरुस्त करा दूँ। वो लड़की के पास ज़मीन पर जा बैठा। लड़की ने कुरान से सर उठाया। कर्रार अल-हकम ने देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और अपने ख़ानदान के आदमियों की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि ये शख्स कौन है। कुरान खोलो, अल-हकम ने लड़की से कहा। तुमने एक जगह से गलत पढ़ा था। लड़की ने पढ़ा वो लफ्ज़, उसने फिर गलत पढ़ा। कर्रार अल-हकम ने उसकी गलती दुरुस्त की। लड़की ने उसे शुक्रिया की नज़र से देखा। इसका मतलब जानती हो जो कुछ पढ़ रही हो? कुछ समझती हूँ, लड़की ने शर्मीले से लहजे में जवाब दिया। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो मर गए हैं। वो मुझे कुरान पढ़ाया करते थे, मतलब भी समझाते थे। वो मर गए हैं, उन्हें सांप ने डस लिया था। अब पढ़ सकती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं भी समझती। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, कर्रार अल-हकम ने कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि आप ऐसी चीज़ों को पूजते हैं जो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अल-हकम ने उस लड़की को इसका मतलब समझा कर कहा, और आगे देखो, यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से और जिन बुतों की वो परस्तिश करते थे उनसे अलग हो गए तो हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए और सबको पैगंबर बनाया। तुम समझती हो ये क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदे करते और इनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। कर्रार अल-हकम उससे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत जो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, बुत परस्तों के अपने बनाए हुए हैं। मगर लड़की खामोशी से कभी उसके चेहरे कभी सरापों को देखती थी।
اس کی آنکھوں میں انہماک اور چہرے پر مسرت تھی۔ اس خاندان کے مرد بھی ان کے آس پاس آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ بوڑھوں نے اسے روک لیا۔ لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ کرار الحکم نے جواب دیا کہ ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، جس کے آباء و اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا تھا، وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دشت و جبل میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں؟ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو جدھر منہ آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو تم نوشیروان عادل کی نسل سے ہو؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہمارے باپ دادا اس کے بعد قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشیروان عادل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ اکیلا ہوں، الحکم نے جواب دیا۔ بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزرا ہے۔ تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو، جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونک کے کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کی انداز سے کرتا تھا، اس سے سننے والے مسرور ہوئے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے۔ صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا، انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لیے بڑے ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں، باقی سب بچے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے ہمیں خامد نہیں ملتا۔ تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ الحکم نے پوچھا۔ مجھ جیسے کسی اور کو لڑکی کیوں نہیں دی؟ بہر کا میں ہی پہلا آدمی یہاں آیا ہوا ہوں گا۔ آتے رہے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، مگر وہ خریدار تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں۔ ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی، اس نے خودکشی کی دھمکی دی، تو ہم چپ ہو گئے ہیں۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے۔ ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھیں، کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے، جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء و وزراء کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے یا مہمانوں کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ کہبہ خانے والوں بھی ان کے خریدار ہوتے تھے۔ کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کر دیا۔ ابو الحکم نے کہا، آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہیں۔ کسی آدمی کو اس جیسی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زر خرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا۔
کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، کرار الحکم نے کہا۔ میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں۔ 2 چاند پہلے کی بات ہے، ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا، ایک بوڑھے نے کہا۔ خریداری کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر 2 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ بھاگ جاؤں گی۔ ہم نے پہرا کھڑا کر دیا تو اس نے کہا کہ میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گھٹاؤں کی گرد سے جاگ اٹھے، بارش اتنی طوفانی کے خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گیا، پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹین کڑکڑاتا ہوا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سب چیختے چلاتے اور بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں سینے سے لگا رہے تھے۔ صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی، ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ کوئی آدمی آذان دو، جہاں ہو وہیں سجدوں میں گر پڑو۔ 3 آدمی نے آذان دینے لگے، باقی سب قیامت کی بارش میں پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے۔ طوفان بہت دیر بعد تھما، ہم نے اس سے زیادہ خطرناک طوفان بھی دیکھے ہیں۔ ہماری چھت آسمان ہے، آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نازل کرتا ہے، مگر ہم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت طاری ہوئی ہے وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی۔ صبح ہوئی، سب ایک جگہ ڈرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی، آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظر نیچی کر لی۔ ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی۔ ہم نے خیمے سنبھالے، سامان اکٹھا کیا اور اسے خشک کرنے لگے۔ بہت دیر بعد 2 گھوڑے سوار آئے، سونے کی دینار لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تھیلی ہمارے آگے پھینک کر کہا کہ گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور گھڑ سوار کو دیکھ کر کہا کہ ہم لڑکی نہیں دیں گے، لے جاؤ اپنا سونا۔ دوسرے گھڑ سوار نے 2 دینار اور میرے آگے پھینک کر کہا، اور بولو جو قیمت کا ہوگے ہم دیں گے۔ ہم نے لڑکی نہ دی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یتیم ہے، بوڑھے نے جواب دیا، میری بھتیجی ہے۔ میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا، ہر رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، مرد جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ کرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ تمہیں حاصل کرنے کے میں نے اپنی اور اپنی آزادی کی قیمت دی ہے۔ پہلے روز الحکم نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے چچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہیں رہوں۔ اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو تم میرے ساتھ چلو گی؟ کیا میں نے آپ کو خدا اور رسول کے نام پر اپنا خاوند قبول نہیں کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی نہیں بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا۔ سنا ہے کہتی ہو کہ تمہیں جنگل میں ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ ملے تھے جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ میری خواہش ہے کہ ایسے ہی بچے کو جنم دوں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، راہ حق میں
اتنا نام پیدا کر دے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی۔ تم نہیں جانتی کہ غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ الحکم نے کہا، یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو۔ ہمارا بیٹا خانہ بدوش ہوگا، اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا، یا کسی امیر کے گھر کسی غلیظ کام پر نوکر ہوا ہوگا۔ تو کیا میں وہم میں مبتلا ہوں؟ خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بہرائے رکھتی ہے۔ الحکم نے کہا، اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم نے مجھے ان آیتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے۔ اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی۔ یہی ایک آواز سنائی دیتی رہی کہ تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی۔ میں نے رات خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہے تھے جو تم نے درست کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر عقل کے چاہتی ہو یا بدصورت بچہ جو عقل والا ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میں وہ بچہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق پرست ہو کہ اس کا باپ حق پر نہ ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بدصورت ہو کہ کوئی خریدار اور کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تم اپنے قبیلے کی رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی ہو؟ کرار الحکم نے کہا، خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو ناپسند تو نہیں کرتی، معلوم نہیں میرے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کے رہوں گی۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، میرے دل کی آرزو تھی جو مجھے اچھی لگی تھی، مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ الحکم نے کہا، ایسی خواہشیں تمہاری زندگی خراب کر دیں گی۔ اس رات کا طوفان، باد و باران اور بجلی کونتا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ یہ آسمانی آفت اس کے فوراً بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا، لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا۔ کرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا، اس نے ایسا کوئی معجزہ نہ سمجھا، البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اور اس کا حسن جسمانی حسن کم اور روحانی زیادہ ہے۔ الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اس نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ الحکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا، تمہارا دل ابھی اسی خانہ بدوش زندگی سے اچاٹ نہیں ہوا؟ ایک روز نوجوان بیوی نے کرار الحکم سے پوچھا۔ میرا دل تو اچاٹ نہیں ہوا، الحکم نے جواب دیا، پر یہ سوچ آتی ہے کہ بچوں کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں۔ یہ کیا زندگی ہے، جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا؟ میں جانتی تھی کہ میری خواہش پوری ہوگی۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑھایا لکھایا جا سکے؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے؟ الحکم نے کہا، خدا کی زمین تنگ نہیں، جس نے بچہ دیا وہ اس کی روزی بھی دے گا، مگر ہمیں چوری چھپے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ بچے کی ماں نے کہا، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جا رہے ہو، تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، کل صبح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن بچے کی عمر 6 ماہ ہو چکی تھی۔ میاں بیوی بچے کو اٹھا کر سب کو یہ بتا کر گئے کہ لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ دوپہر تک واپس نہ آئے تو بوڑھوں کو شک ہوا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کی تلاش کو روانہ کر دیا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں۔ لڑکی کا حسن اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے کسی مسافر نے گھڑ سواروں کو بتا دیا کہ اس نے ایک آدمی
اور بڑی خوبصورت جوان لڑکی کو دودھ پیتا بچہ اٹھائے فلاں طرف جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے اس شک پر ادھر کو گھوڑے دوڑا دیے کہ الحکم ان کی لڑکی کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ الحکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے۔ راستہ ناہموار اور دشوار تھا۔ ان کے ایک طرف دریا تھا۔ انہیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوم کے دیکھا، دو گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے اور آگے آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا۔ گھڑ سواروں نے تلواریں نکال لیں۔ الحکم نہتھا تھا۔ اس کی غلطی تھی کہ ہتھیار ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دریا میں کود جاؤ۔ بیوی نے کہا پانی گہرا ہے۔ الحکم نے کہا تیز بھی ہے، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے۔ میں کہتی ہوں دریا میں کود جاؤ، بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ بچے کو تم پکڑو، میں اس کے بغیر تیر سکوں گی۔ الحکم نے اس سے بچہ لے لیا، ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ بچے کو کوئی پانی سے اوپر رکھا، وہ ایک ہاتھ اور ٹانگوں سے تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتری۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ سواروں نے گھوڑے کنارے پر روکے اور انہیں للکارا، مگر دریا کے وہ وسط میں چلے گئے تھے۔ آگے پانی کم گہرا تھا، وہ نکل گئے۔ یہ الحکم کی بیوی کی کشتی تھی۔ چونکہ کپڑوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے، اس لیے لڑکی لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مفلس کی بیٹی کو کوڑیوں کے داموں خریدا بھی جا سکتا ہے اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا۔ کرار الحکم کو گھوڑوں کے ایک بہت بڑے سوداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے ساتھ اسے استنبول کے ساتھ ایک جھونپڑا بھی دیا گیا۔ الحکم استنبول میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی بچے کی خاطر جھونپڑے میں رہتی، لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا۔ اسے محل میں کام کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے ایک بڑھیا کے سپرد کیا گیا جس نے اسے نہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنایا جس میں اس کے بازو، اوپر سے گردن اور سینے کا بدائی حصہ اڑیاں رہے۔ یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا، لیکن بڑھیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس نے یہ لباس پہن لیا۔ اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوش کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں۔ بڑھیا اسی وقت اسے آقا کے پاس لے گئی۔ ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ آقا نے لڑکی کو قریب بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی کھڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت سمجھ گئی۔ آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو۔ آقا نے کہا اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، انعام دوں گا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سونے کی دینار ٹھکرا کر آئی ہوں۔ الحکم کی بیوی نے کہا اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنی 10 بیٹیاں میرے خاوند کو دے دو تو بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی، خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی۔ آقا نے کہا بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ۔ وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنی آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ شرما رہی ہوتی تو اور بات تھی۔ آقا نے کہا وہ میری توہین کر گئی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا نہیں۔ آقا نے کہا اس خانہ بدوش بھکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے، آج رات اس کے خاوند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، اس کے بچوں کو تم جہاں چاہو بھیج دینا۔ تو دوستوں امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔